मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा अनवान है वो सुलेमान की हैकल के बारे में हम खुदावंद के पाक कलाम में से, ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे, क्योंकि बाज़ लोगों का ये कहना है, मानना है कि जो हैकल सुलेमान ने बनाई वो जिन्नात से उसने तामीर करवाई। और आज हम इस बात को बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में से देखेंगे कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुलेमानी हैकल को इंसानों ने बनाया है और कितने लोगों ने बनाया, ये अभी हम आपको इसके बारे में आगाही बताएंगे कि कितने लोग थे जो इस हैकल को बनाने में जिन्होंने अपने फ़राइज़ को सर अंजाम दिया था। सुलेमान नबी जो है वो दुनिया का अमीर तरीन नबी साबित हुआ। हालांकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि अयूब नबी अहले मशरक़ में और उसकी सरज़मीन पर सबसे ज़्यादा अमीर शख्स साबित हुआ। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अयूब से ज़्यादा धन दौलत रुपया पैसा सुलेमान के पास था। और सुलेमान नबी उसने खुदा से रुपया पैसा नहीं मांगा। खुदा ने उससे कहा कि सुलेमान बता तुझे क्या चाहिए। उसने कहा कि मुझे हिकमत और अक़ल और फ़हम की रूह खुदावंद खुदा अता फरमा। तो ऐसा हुआ, खुदा ने उसको हिकमत की रूह के साथ साथ रुपया पैसा भी अता किया, क्योंकि खुदा के दाहिने हाथ में उम्र की दराज़ी है और उसके बाहिने हाथ में दौलत और इज़्ज़त है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुलेमान नबी जो है ये खुदा का बहुत पसंदीदा नबी है। खुदा ने इसको बहुत सी बरक़ात से माला माल कर रखा था और दाऊद नबी का ये बेटा है। दाऊद नबी ने खुदा के घर को बनाने की लिए उसने इस बात की जुर्रत की, उसने इरादा किया कि मैं एक घर खुदा के लिए बनाऊं, मगर खुदा ने कहा कि तू इस घर को नहीं बना सकता। और सुलेमान नबी को खुदा ने ये बख्शिश फ़राहम की कि उस घर को खुदा के लिए बनाए। और हम बाइबल मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आज देखेंगे सुलेमान हैकल जो है वो दर हकीकत मसीही लोगों का किबला भी है। हमारा किबला जो है वो सुलेमानी हैकल है। ये सुलेमानी हैकल आज से 2940 साल कबल हैकल को सुलेमान नबी ने तामीर करवाया। और ये हैकल कोई मोरिया पहाड़ पर वाक़या है और ये सतह समुंदर से 2350 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। यानी कि ज़मीन से ये 2350 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। हैकल की जो ऊंचाई है वो 180 फुट है और इसकी 3 मंजिलें हैं। पहली तवारीख़ की किताब उसका 23वां बाब और उसकी 5वीं आयत का हम मतालिया करेंगे तो उसमें क्या लिखा है हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए उसमें से सीखेंगे। खुदावंद खुदा तमाम जो भी उसने काम किए, जो उसने गीत लिखे, 1005 उसने गीत लिखे सुलेमान नबी ने। सुलेमान नबी दाऊद का बेटा है और दाऊद भी खुदा का पसंदीदा है और सुलेमान भी खुदा का बहुत पसंदीदा है। और दाऊद नबी ने हैकल बनाने का इरादा किया, मगर खुदा ने उसको कहा कि तू इस फ़र्ज़ को अंजाम नहीं दे सकता। और फिर
اس کام کی جو سر انجام دیا، پایا تکمیل تک پہنچایا، وہ حضرت سلیمان نبی نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ہم دیکھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے پہلی تواریخ کی کتاب اس کا 22واں باب، اس کی 14ویں آیت پر ہم غور کریں گے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیکل کو جنات نے بنایا۔ انٹرنیٹ پہ بھی آپ سرچ کر لیں سلیمانی ہیکل کے بارے میں، تو آپ کو یہی ملے گا کہ سلیمان کی جو ہیکل ہے، سلیمان نبی نے جنات سے اس کو تعمیر کروایا۔ اور یہاں پہ جو بائبل مقدس اکارڈنگ ٹو بائبل ہم دیکھیں گے تو بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھ میں نے مشقت سے خداوند کے گھر کے لیے 1,00,000 قنطار سونا اور 10,00,000 قنطار چاندی اور بے اندازہ پیتل اور لوہا تیار کیا، کیونکہ یہ کثرت سے ہیں، اور لکڑی اور پتھر بھی میں نے تیار کیے۔ خداوند کے گھر کو بنانے کے لیے سلیمان نبی نے 1,00,000 قنطار سونا جمع کیا۔ اس نے اس سونے کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی اس نے جد و جہد کی ہوگی۔ 1,00,000 قنطار جو ہے، ایک قنطار کا جو وزن ہے وہ 48 سیر کے قریب بنتا ہے، اور ایک قنطار 48 سیر کی ہے، اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بن جاتا ہے۔ تو خدا کے گھر کے لیے سلیمان نبی نے 1,00,000 قنطار سونا اور 10,00,000 قنطار چاندی اور پیتل اور لوہے کا تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ سلیمان نبی کا جو تخت تھا جو اس نے بنایا، وہ ہاتھی کے دانتوں کا تخت ہے۔ ہاتھی کے دانت آج بھی دنیا میں بہت ہی نایاب سمجھے جاتے ہیں، ان کو حاصل کرنا ناممکن ہے، اور اس کے جو تخت کو بنایا گیا، اس کی 6 سیڑھیاں تھیں جن پر وہ چڑھ کر اس تخت پر بیٹھتا تھا، اور اس تخت کے دائیں اور بائیں شیر تھے، اور اس کے تخت کے نیچے جو بنیاد تھی وہ 12 پیتل کے بیلوں کی تھی، اور پیتل کے بیل جو تھے وہ 3 کا رخ مشرق کی طرف، 3 کا مغرب کی طرف، 3 کا شمال اور 3 کا جنوب کی طرف۔ ان لوہے کے بیلوں پر اس تخت کی بنیاد کو رکھا گیا تھا، جس پر بیٹھ کر سلیمان نبی لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اور ایک فیصلہ ایسا آیا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 عورتیں جب سلیمان کے پاس پہلا فیصلہ آیا تو 2 عورتیں اس کے پاس آئیں، اور انہوں نے اس بات کو کلیم کیا کہ ایک بچہ ان کے درمیان ہے۔ وہ دونوں نے کلیم کیا کہ یہ ایک کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد نبی کے بیٹے سلیمان کو خدا نے بہت حکمت دی اور دنائی سے معمور کیا۔ اس نے اپنی حکمت اور دنائی سے ان دونوں کا فیصلہ اس خوبصورتی سے انجام دیا۔ اس نے پہلے دریافت کیا کہ مجھے واقعہ بتایا جائے۔ جس عورت کا وہ بچہ تھا، اس نے کہا کہ ہم دونوں کے گھر ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں بیٹے پیدا ہوئے، اور اس عورت نے غفلت کے باعث اپنے بچے کو اپنے نیچے لے کر مار ڈالا ہے، اور رات کے وقت جب میں سوئی تھی تو اس نے اپنا مردہ بچہ میرے ساتھ لٹا دیا، اور میرا زندہ بچہ پکڑ کے خود اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ تو بادشاہ سلامت انصاف کیا جائے، یہ زندہ بچہ میرا ہے اور مردہ بچہ اس عورت کا ہے۔ اور جس عورت کا مردہ بچہ تھا، اس نے بھی یہی کلیم کیا۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ بچہ میرا ہے۔ بادشاہ نے کہا جلاد کو بلایا جائے، اور وہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر گئے،
اور آدھا ٹکڑا، آدھا حصہ ایک کو دے دیا جائے اور آدھا دوسری کو۔ اس کی حکمت اور دانائی کی مثال آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس خوبصورت انداز سے سلیمان نبی نے ان دونوں عورتوں کا فیصلہ کیا۔ جس عورت کا بچہ تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس بچے کو، اس کو 2 ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ یہ بچہ اسی کا ہے، اگر یہ بچہ زندہ رہے گا تو چلو میں اس کو دیکھ لوں گی۔ بادشاہ نے کہا کہ تو اس بچے کو اٹھا لے، یہ بچہ تیرا ہی ہے۔ اس خوبصورت طریقے سے سلیمان نبی نے اس فیصلے کو سر انجام دیا، اور جس عورت کا وہ بچہ تھا اس عورت کو اس نے واپس کر دیا۔ اور سلیمان نبی نے جو ہیکل بنائی تھی اس میں 4000 ساز بجانے والے لوگ تھے، اور ان سازوں کو داؤد نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور آج بھی دنیا میں جتنے بھی چرچز ہیں، بہت زیادہ دنیا میں چرچز ہیں، بڑے بڑے چرچ ہیں، وہاں پہ بھی 4000 لوگ جو ہیں سازوں سے خدا کی ستائش نہیں کرتے۔ 4000 لوگوں کے لیے 4000 جو ہے انسٹرومنٹ داؤد نبی نے خود تیار کیے۔ وہ چندن کی لکڑ کے انسٹرومنٹ جو تھے، میوزک بجانے والے آلات اس نے تیار کیے، اور جب اس نے ان سازوں کو تیار کیا وہ چندن کی لکڑی کے تھے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس چندن جیسی لکڑی جو ہے وہ نہ آج تک اس دنیا میں اس جیسے درخت دیکھے گے۔ جیسے درختوں کے ساتھ کاٹ کر اس نے انسٹرومنٹ کو بنایا، ان سازوں کو بنایا۔ ہیکل کے فرش پر 600 کنتار سونا لگا ہوا تھا۔ جو فرش پاک ترین مقام کہلاتا ہے، جہاں پہ خدا کے خادم اس خدمت کو سر انجام دیتے تھے۔ اور جب خدا کا بندہ کوئی خدمت کے لیے، کلام کے لیے اس پاک ترین مقام پر پہنچتا تو ایسا ہوتا کہ اس کے پیٹ پر ایک رسہ باندھ دیا جاتا۔ اگر اس خادم کی زندگی میں کوئی گناہ ہوتا اور وہ اندر گھنٹی بجاتا رہتا اور خدا کی ستائش کرتا رہتا، خدا اس سے ہم کلام ہوتا، اور جب وہ گھنٹی کی آواز آنا بند ہو جاتی تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ اس خادم کی زندگی میں کوئی گناہ ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی، اس کی موت وہاں پہ واقع ہو جاتی ہے، اور وہی رسہ جو اس کے پیٹ پر باندھا جاتا تھا اس سے اس مردہ شخص کو کھینچ کے باہر لے آتے تھے۔ پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ پہلی سلاطین کی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ سو بادشاہ نے خدا کے گھر اور شاہی محل کے لیے چندن کی لکڑی کے ستون اور بربط بجانے والوں کے لیے ستار بنائے۔ چندن کے ایسے درخت نہ کبھی آئے تھے اور نہ کبھی آج تک دکھائی دیے ہیں۔ بادشاہ نے جو ساز بنوائے تھے وہ بائبل مقدس میں سے ہم نے دیکھا ہے کہ چندن کی بیش قیمت لکڑی کے وہ ساز تھے، اور بیش قیمت لکڑی کے جو درخت ہیں وہ نہ اس سے پہلے تھے اور نہ کبھی آج تک دنیا میں دکھائی دیے ہیں۔ اسی طرح ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے کہ سلیمان نبی کے ہیکل کو بنانے میں جو لوگ شامل تھے ان کی تعداد کتنی تھی، کیونکہ بے شمار
لوگوں کا یہ کہنا ہے، یہ ماننا ہے، ان کا یہ ایمان ہے کہ مقدس سلیمانی ہیکل جنات نے تعمیر کی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بائبل مقدس کے مطابق اکارڈنگ ٹو بائبل ہم دیکھیں گے، ہم بائبل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری تواریخ اس کی دوسرا باب اس کی پہلی آیت، اور سلیمان نے ارادہ کیا کہ ایک گھر خداوند کے نام کے لیے اور ایک گھر اپنی سلطنت کے لیے بنائے۔ اور سلیمان نے 70,000 بار بردار اور پہاڑ میں 80,000 پتھر کاٹنے والے اور 3,600 آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرا دیے۔ یہ دیکھیے کہ سلیمان نبی نے جب ایک گھر خدا کے لیے یعنی ہیکل کو تعمیر کے لیے اس نے ارادہ کیا تو اس نے کتنے آدمی مقرر کیے؟ 70,000 بار بردار جو بوجھ اٹھانے والے لوگ تھے پہاڑوں میں، اور 80,000 پتھر کاٹنے والے اور 3,600 آدمی ان کی نگرانی کے لیے گن کر ٹھہرائے۔ اور آج ہم اس بات کو بائبل مقدس کے مطابق دیکھیں تو یہ یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے، جیسا کہ سلاطین کی کتاب پہلی سلاطین اس کا 5واں باب اس کی 15ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں، اور سلیمان نے 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے، پہلے شفٹ میں جو لوگ گئے وہ 70,000 بار بردار گئے اور وہ پتھر کاٹنے والے تھے، اور دوسری شفٹ جو تھی دوسرے لوگ جو تھے وہ 70,000 بوجھ اٹھانے والے اور 80,000 درخت کاٹنے والے پہاڑوں میں تھے، جو لوگ درختوں کو کاٹتے تھے جن سے لکڑی کے کام کو سر انجام دیا جانا تھا، جن درختوں سے میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہیں وہ بنائے جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سلیمان نے 3,300 خاص منصبدار تھے جو اس کام پر مختار تھے، اور ان لوگوں پر جو کام کرتے تھے سردار تھے، اور بادشاہ کے حکم سے وہ بڑے بڑے بیش قیمت پتھر نکال کر لائے تاکہ گھر کی بنیاد گڑے ہوئے پتھروں کی ڈالی جائے۔ اور جو لوگ سلیمان ہیکل کو تعمیر کر رہے تھے ان کی ٹوٹل جو ہے وہ 1,53,300 لوگ تھے جو لکڑی کے کام کو سر انجام دے رہے تھے، جو پہاڑوں میں لکڑی کاٹنے کے کام پر مامور تھے، جو لوگ لکڑی کے درختوں کو کاٹ کر ان سازوں کے لیے اور اس ہیکل میں جو تزئین اور آرائش کے لیے لکڑ استعمال کرنی تھی اس کے لیے 1,53,300 لوگ اس کام پر مامور تھے۔ اور پتھر کاٹنے والے جو پہاڑوں پر تھے 1,53,600 لوگ تھے جو پتھر کا کام کرنے کی ڈیوٹی جن کی لگائی ہوئی تھی سلیمان نبی، اور ان لوگوں کی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ 3,06,900 بنتی ہے، جن لوگوں نے مقدس ہیکل کو تیار کیا۔ اور 12,000 گھڑ سوار تھے اور 4,000 رتھ تھے جو ان کے لیے کھانا جمع کرتے تھے۔ ان کے لیے جو لوگ پہاڑوں پر لکڑی کا کام کرتے تھے، درختوں کو کاٹتے تھے، اور جو لوگ پہاڑوں میں پتھر کو تراش رہے تھے، پتھر نکال رہے تھے، ان لوگوں کے لیے کھانے کی رسد جو ہے وہ ان کو جمع کرنے کے لیے 12,000 گھڑ سوار تھے اور 4,000 رتھ تھے جو کھانا ان کے لیے جمع کرتے رہتے تھے۔ جب سلیمان نبی نے ہیکل کو مخصوص کیا، جب ہیکل مکمل طور پر تیار ہو گئی تو سلیمان نبی نے قربانی کے جو جانور لیے وہ 1,42,000 جانوروں کی قربانی دے کے اس نے اس ہیکل کو مخصوص کیا۔ دنیا میں آج تک کسی بادشاہ نے کسی مملکت میں
کسی بادشاہ نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی ہوگی جتنی سلیمان نبی نے خدا کی ہیکل کو تعمیر کیا، اور جب اس کو مخصوص کیا اور اس کو اوپن کیا، اس کے لیے 1,42,000 جانوروں کی قربانی کو گزرانا، 1,20,000 بھیڑ بکریاں تھیں اور 22,000 بیل تھے۔ یہ ٹوٹل 1,42,000 بنتے ہیں۔ اور سلیمان نبی کے پاس 40,000 تھان تھے، جو آج تک کسی بادشاہ کے پاس اتنی تعداد میں تھان موجود نہیں ہیں۔ ان تھانوں کو ہم ڈیری فارم کا نام بھی دے سکتے ہیں، جن میں لاکھوں مویشی تھے۔ جس طرح کہ اگر 40,000 تھانوں کا ہم ذکر کریں، تھان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر مویشیوں کو باندھا جاتا ہے، اور تھان میں اگر ایک ہی بھی مویشی ہو تو 40,000 تھان ہو جائیں تو 40,000 مویشی ہیں، اور ایک تھان میں اگر 1,000 مویشی ہو تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد سے ان تھانوں میں مویشی موجود تھے، اور ان کی جو لک آفٹر ہے، ان کی کیئر کرنے کے لیے کتنے لوگ ہوں گے۔ سلیمان نبی جو کہ آج بھی کوئی ایسا بادشاہ دنیا میں نہیں ہے جس نے خدا کی ہیکل کو مخصوص کرنے میں اتنی قربانی کو گزرانا ہو، اور آج ہم اس بات پر متفق ہوں، ہم اس بات کو اپنے ذہن میں کریں کہ سلیمان کی جو ہیکل ہے وہ جنات نے نہیں بنائی، وہ انسانوں نے بنائی ہے، اور اس ہیکل میں انسانوں نے بہت زیادہ مشقت کی ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے خوبصورت دن کے لیے، اس پاک کلام کے لیے۔ اے خداوند خدا، میں ان بھائیوں کے لیے جو آج ہمارے ساتھ لائیو ہیں، میں اپنے پیارے بھائی فیبین خوشی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند آسمان کے دریچے کھول کر ان کو الہی برکات سے مالا مال کرنا، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اے خداوند ان کی زندگیوں میں سے ہمیشہ تیرا بیٹا، تیرا نام عزت جلال پاتا رہے۔ اے خداوند جتنی بھی وہ حمد و ستائش کرے وہ آسمان پر تجھے بخور کی مانند پسند آئے۔ اے خداوند خدا، میں اپنے پیارے بھائی کامران کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ مسقط میں ہے، اس کے ساتھ ہونا، اس کے کاروبار میں اے خداوند دن دگنی اور رات چکنی ترقی عطا کرنا۔ اسی طرح اے خداوند خدا، بھائی اسٹیفن جان جو کہ کراچی سے ہیں، ان کے لیے، ان کی بیٹی جیسیکا کے لیے اور ان کی پوری فیملی کے لیے محنت کرتا ہوں، ان کے ساتھ ہونا۔ اے خداوند تمام معاملات کو میں تیرے سامنے رکھتا ہوں، اسی طرح بالخصوص پی ایم آر کے چرچ کی جو کلیسیا ہے، ایک ایک بھائی ہے، ایک ایک بہن ہے، سب کو اے خداوند تیرے کبھی اور سندر قدموں کے نیچے لاتا ہوں۔ اے خداوند تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج ہم سب کو اس بات پر متفق ہونے کی تلقین کر کے ہم تیری پاک کلام کو اچھے طریقے سے سن سکیں، سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ میں اپنے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے پاؤں کے زخم کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، آسمان سے شفا کو جاری کر تاکہ جلد از جلد ان کا زخم ٹھیک ہو سکے اور تیرے نام کی تمجید کرنے والے بن سکے۔ میری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے جلالی اور قدوس نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین آمین۔ خداوند آپ کو
بہت زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے۔